जागते को जगाना मुश्किल है। तो सोते को जगाना आसान है, जागते को जगाना मुश्किल है। तो मुझे नहीं पता कि मैं सोते हुए को जगा रहा हूँ या जागते हुए को जगा रहा हूँ, लेकिन आप बता सकते हैं कि आप लोग जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे। लेकिन ये एक्सरसाइज शायद हम सबको जगा दे। देखें ये कितने स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, मुरब्बे कितने हैं इसमें सामने। कोई एक बंदा बुलंद आवाज से मुझे बता दे। हेलो। कुछ लोग कह रहे हैं 16 हैं, कुछ कह रहे हैं 32 हैं। अच्छा चलें, अब हम 16 भी सही हैं और 32 सही नहीं है। चलें एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। ये आपको नजर आ रहे हैं, एक तो ये हुआ 16 पूरा, ठीक है, एक हुआ ये, ठीक है। बाकी ये 16 हो गए, 17 हुए, ये 4 हुए, 17 और 4 21, और ये एक हुआ 22। 1 2 3 4, ये 4 4 के 4 हुए, तो 26 हुए। हम 26 पर आकर आमतौर से रुक जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आगे जायजा लें तो ये बन जाते हैं 3 3 के 4 मुरब्बे, तो ये कुल बन जाते हैं 30। तो 16 भी गलत नहीं है और 32 करीब तर है। कहना यह है कि मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी में रोज़ के 24 घंटे मिलते हैं, और इन 24 घंटों में से 8 घंटे हमारी नींद और ज़रूरियात में निकल जाते हैं, बाकी 16 घंटे रहते हैं। इन 16 घंटों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कि 16 घंटे का मफाद 16 घंटे ही में हासिल हो जाए, या 16 घंटे हम लगाएं लेकिन हमें मफादात जो हैं, इससे हासिल होने वाले नताइज जो हैं, वो 17 20 22 21 26 30 मिले। तो जो आज की गुफ्तगू है वो इन्हीं किस्म के आइडियाज पर है, और थोड़ी सी रिवायाती अंदाज से हटकर यह प्रेजेंटेशन है। हम आपको आज 10 उसूलों पे बात करेंगे कि वो मुनज़्ज़म ज़िंदगी के 10 उसूल क्या हैं, और हमारे इस प्रेजेंटेशन के जो मतलूबा नताइज हम चाह रहे हैं वो ये कि हमारी ज़िंदगी मुनज़्ज़म हो जाए, मुतवाज़िन हो जाए, मौसर हो जाए, मुस्तैद हो जाए, और हम मतलूब व मकसूद मोमिन बन जाए। हम जो आज गुफ्तगू करेंगे उसके नतीजे में गालिब इम्कान है कि हम मस्बत अंदाज़ फ़िक्र की बात करें, मुनज़्ज़म हो जाएं, माहिर बन जाएं, मौसर बन जाएं, मुस्तैद बन जाएं, मुस्तहकम बन जाएं, मोतमिद बन जाएं, मोतबिर बन जाएं, और नतीजतन मारूफ, मकबूल, महबूब और मिसाली फ़र्द बन जाएं। आपको एक किताब दी गई है या दी जाएगी आज, और ये प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी। प्रेजेंटेशन काफ़ी तवील है, मैं बहुत सारी स्लाइड्स को और बहुत सारे पॉइंट्स को स्किप इसलिए करूँगा कि 1 घंटे के अंदर मुझे गुफ्तगू ख़त्म करनी है, लेकिन आपको ये तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर से इसलिए फ़राहम की जा रही हैं कि आपको जब भी मौका मिले, जिस मौके पर भी आपके लिए सहूलत हो, आप अपने अफराद और कारकुनान की तरबियत इन मुयस्सर मवाद के ज़रिए से कर सकें। देखें, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम 5 कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं: ज़ाती ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी, दावती ज़िंदगी, मुआशी ज़िंदगी और माशरती ज़िंदगी। और इसे हम लेंस कहते हैं, इन पांचों को हम लेंस कहते हैं। और इन लेंस पे चलने के लिए जिस गाड़ी पर हम सवार होते हैं, जिसे हम पहिए कहते हैं, वो 6 होते हैं। आमतौर से मुझे और आपको 4 पहिए नज़र आते हैं, लेकिन 2 पहिए ऐसे हैं जो हम एक को तो पहिया तस्वुर नहीं करते और एक को स्पेयर व्हील कहते हैं। जिस चीज़ पे आप बैठे हुए हैं, स्टीयरिंग व्हील जो है आपकी, वो आपका एहसास जिम्मेदारी है, वो आपका पहिया नंबर 1 है। और जो किरदार है जो नुमायां होता है सूरत हाल के अंदर, वो आपका ट्रंक व्हील के अंदर होता है।
لیکن عام طور سے جو چیز لوگ دیکھتے ہیں وہ آپ کا رویہ ہے اور آپ کی عادات ہیں. اگلے 2 ویل صلاحیتیں ہیں اور ٹیکنالوجی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں پچھلے 2 ویلز. تو آج ہم جس پہ گفتگو کریں گے وہ اگلی سلائیڈ کے اندر آپ کو نظر آئے گی کہ وہ ہے کیا چیز. یہ ہے وہ گریڈ، یہ ٹیبل، وہ ٹیمپلیٹ جس کے اندر 5 لینز ہیں اور 6 ویلز ہیں. اگر ہم اس پر فوکس کریں اور آخر میں ہم آپ کو نمبرنگ کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم فوکس کر کے کس طریقے سے اپنے آپ کو ہم امپروو کر سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں. زندگی میں ہمیں توازن کی ضرورت ہے. توازن کی ایک قسم تو وہ ہے جو 2 پتھر نظر آ رہے ہیں، ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے شاید بچپن میں ساحلوں اور دریاؤں کے کنارے یہ بنانے کی کوشش کی تھی. اور ایک توازن وہ ہے جو سائیکلوں کے ذریعے سے توازن ہو رہا ہے، جو ہمارے ملک کی بھی صورتحال ہے اور ہماری آرگنائزیشنز کی بھی صورتحال ہے. اب آپ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک کاروباری فرد کی حیثیت سے ہم دیکھیں کہ جس کاروبار کو ہم لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی پروڈکٹ ہیں جو بک نہیں رہی، اور وہ کون سی پروڈکٹ ہیں جن کی قیمت کم آ رہی ہے جس سے نفع میں کمی ہو رہی ہے. اسی انداز سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں منتشر بنانے پر ہم پر حاوی ہو رہی ہیں. اس کی چند علامتیں ہیں اور تصاویر کے ذریعے سے. دیکھیں، ہماری زندگی ایک دائرے کی طرح ہے. صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ہمارے بہت سارے کام ہیں جو اہم بھی ہیں، فوری بھی ہیں، غیر اہم بھی ہیں، غیر فوری بھی ہیں. سب ایک جگہ ایک ہی پلیٹ میں ہم جمع کر کے رکھتے ہیں. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک ایسی سائیکل پہ سوار ہیں جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، جس پہ برڈن بہت زیادہ ہے، جس کا ہینڈل جو ہے وہ ایک رہ گیا ہے، دوسرا کٹا ہوا ہے، اور جس کے ویلز جو ہیں وہ فلیٹڈ ہے. تو یہ صورتحال انفرادی طور سے اس ملک کے بہت بڑی تعداد کی ہے. ہم اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں لیکن ہماری سائیکل کا پچھلا پہیہ اسٹینڈ پر ہے، سائیکل آگے نہیں بڑھ رہی. ہم بہت سارے کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارا گھوڑا لکڑی کا ہے، اور ہم جھولتے ضرور ہیں، حرکت تو ہو رہی ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہا. ہمارے وسائل بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے وسائل کا استعمال ہمیں نہیں پتا. ہماری گھریلو زندگی یہ ہے کہ میں ہوں اور آپ ہیں. میں دفتر جا رہا ہوں، وہ میں کے جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ سوٹ کیس میں جا رہی ہیں. معاشی زندگی کے اندر صبح سے شام تک کاغذ آتے رہتے ہیں اور جمع ہوتے رہتے ہیں، پائل اپ ہوتے رہتے ہیں، اور کام نکلتا نہیں ہے. اور دوسری تصویر میں عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پر تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے. اور دفتر میں دیکھیں یا ملک کی سیاست دیکھیں تو اس سے مختلف نہیں ہے جو یہاں دونوں تصویروں میں نظر آ رہی ہے، اور یہ المیہ ہے. معاشرتی زندگی کے اندر آج ہم سلام کر رہے ہیں، اور کل ہم سلام کر رہے تھے جس کو آج ہم ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. عوام کا حال یہ ہے کہ بیج کسی ایک نے بویا ہے اور ہم پھل، انگور، کیلے، ٹماٹر، خربوزے، تربوز سب نکالنا چاہ رہے ہیں اس سے. صبح کے ہم نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے. یہ حالات بدلتے رہتے ہیں. اور نیچے ایک تصویر ہے، وقت کا وزیر اعظم اپنے اختیارات کی چائے کی پیالی میں صدر محترم سے
چائے طلب کر رہا ہے، لیکن صدر محترم جو چائے دے رہے ہیں وہ چائے ان کی اپنی ہی پیالی میں گر رہی ہے، اس لیے کہ وزیر اعظم کی پیالی ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی تنظیموں کے اندر اس صورتحال سے دو چار ہوں؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اندر کی کیفیات اور چیزیں جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی، اندر کی بدبو باہر نہیں آتی، اندر کے گھناؤنے کام جو ہے وہ باہر نظر نہیں آتے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں محترمہ بلی صاحبہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو شہر محسوس کرتے ہیں۔ اب اس جائزے کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 10 نکاتی فارمولے پر عمل کریں، عمل نہیں کریں، سوچیں، گفتگو کریں۔ اور یہ 10 پوائنٹس یہ ہیں، آپ کو پریزنٹیشن مل جائے گی انشاءاللہ۔ ایک تو ہے تنظیم ذات، دوسرا یہ ہے کہ سمت کا تعین، یعنی ویژن، نصب العین اور مقاصد۔ نمبر 3 حکمت اور دانائی کے معاملات۔ نمبر 4 منصوبہ بندی۔ نمبر 5 اخلاقی اقدار۔ نمبر 6 اخلاق عامہ یعنی ایٹیکیٹس۔ نمبر 7 متروکات، کیا کیا چیزیں آپ کو ترک کرنی ہیں۔ اور 8، 9 اور 10 کے اندر جو ہیں آپ کو سجیشنز دیے گئے ہیں کہ متوازن زندگی کے لیے کیا کریں، انتظامی صلاحیتوں کے لیے کیا کریں، اور چند مطلوبہ عادات کیا ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ان تمام معاملات کے اندر جو ہے ایک تنظیم کی ضرورت ہے۔ وہ تنظیم ہمیں راستے میں عام طور سے نظر آتی ہے سگنل کی صورت میں۔ اگر پولیس والا نہ بھی ہو تو ہم ریڈ پر رک جاتے ہیں، یلو پہ تیاری کر لیتے ہیں یا محتاط ہو جاتے ہیں اور گرین پہ چلتے رہتے ہیں۔ اور دین کے اندر بھی یہی معاملات ہیں کہ یہ ممنوعات ہیں، ان کی اجازت ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں مشتبہات ہیں۔ دیکھیں یہاں 2 تصویریں ہیں۔ ایک شخص پوچھ رہا ہے لوگوں سے کہ کون تبدیلی چاہتا ہے، سب لوگ اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اور دوسری تصویر نیچے لگی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ کون تبدیل ہونا چاہتا ہے، تو سب لوگوں نے ہاتھ بھی جھکا لیے اور سر بھی جھکا لیا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ کل میں ہوشیار تھا تو میں دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا تھا، آج میں عقل مند ہوں تو اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہوں۔ پہلا اصول جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی تمثیل سنا دیتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا، وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ کچھ یہ کتاب جو ہے میں 3-4 گھنٹے میں پڑھ لوں گا، اس لیے کہ کل میرا انٹرویو ہے۔ تو اس کا 6-7 سال کا بیٹا جو ہے اس کو آ کر بار بار تنگ کرنے لگا۔ اس نے کھلونے دیے، ٹافیاں دیں، بسکٹ دیے، لیکن سب اس نے ضائع کر دیے۔ پھر اس نے یہاں وہاں دیکھا، تو ہمارے گھروں میں عام طور سے ہم اخبار اور میگزین جمع کرتے ہیں کہ فرصت کے وقت پڑھیں گے۔ جو فرصت کا وقت آتا نہیں ہے، اس میں سے اس نے ایک اخبار نکالا، اس میں اس کو دنیا کا نقشہ نظر آیا۔ اس نے بیٹے کو بلا کر سامنے بٹھایا اور دنیا کے نقشے کو بچھایا، اور جو ہے اس نے بتایا کہ بیٹا دیکھو یہ ممالک ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو تم جو ہے اس کو دیکھ لو، اور میں اب ٹکڑے کر رہا ہوں، اور یہ ٹکڑے کر دیے، اور یہ 10 روپے لو، باہر سے کریانے کی دکان سے اسکوچ لے کر اس کو چپکا کر لے آؤ۔ اس کو حیرانی ہوئی کہ بچہ جو ہے آدھے پونے گھنٹے میں آیا، حالانکہ اس کے ذہن میں تھا کہ 3-4 گھنٹے لگیں گے، اور آ کر کہتا ہے کہ ابو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا، ابو دنیا کا نقشہ بن گیا۔ تو بیٹے سے پوچھا، تو بیٹے نے کہا ابو جان آپ ویسے ہی بیٹھ جائیے۔ وہ ابو بیٹھ گئے اور نقشہ اس نے بیٹے کو بچھا دیا، بیٹے نے بچھا دیا، اور ابو سے کہا کہ ابا جان جب آپ نے اس نقشے کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ نقشے کے پیچھے ایک انسان کی قد آدم تصویر بنی ہوئی تھی، بس میں نے اس تصویر کو ٹھیک کر لیا، دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا، خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ دنیا کا نقشہ خود بخود ٹھیک ہونا جو ہے
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور اس کے لیے جو ضروری عوامل ہیں وہ اپنی شناخت کریں، اپنی حقیقت کو تسلیم کریں، اپنی ذات کی تنظیم کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی ذات سے یومیہ ملاقات کریں۔ ہم 16 گھنٹے جو ہمارے ایکٹیو ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں ہم گزارتے ہیں، اس میں سے کئی گھنٹے ہم لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن تنہائی اور اپنے آپ سے ملاقات کا ہمیں وقت نہیں ملتا۔ تو اپنے لیے کوشش کریں کہ سیلف مینجمنٹ بک بنا لیں، اور یہ تربیہ اکیڈمی پر ہے کہ آپ کو کیا کیا لوازمہ فراہم کرتی ہے، لیکن جو کتاب آپ کو دی جا رہی ہے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے کام کی ہیں۔ نمبر 2، سمت متعین کیجئے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اپنی طالب علمی کے دور ہی سے جو ہے عام طور سے نصب العین کا تعین ہو چکا، ویژن کا ہو چکا۔ اب سمت کے تعین کے لیے ہمارے سامنے زندگی کی 5 لینز ہیں، اس میں ہمیں کیسے کیسے حاصل کرنا ہے، مقاصد کیسے حاصل کرنے ہیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ یہ بہت سارے دوراہیں آتے ہیں، اس میں آپ مشورہ کر لیں، استخارہ کر لیں، اللہ سے دعا مانگ لیں، اور اپنی منزل کو متعین کر کے ان سیڑھیوں کے ذریعے سے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ نصب العین کا تعین بہت ضروری ہے، مقاصد و مطالب کا تقرر ضروری ہے، لاہ عمل کی تشکیل یعنی ایکشن پلان کی ضرورت ہے، وسائل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اہداف اور ڈیڈ لائن کا تعین یعنی کب تک کر لینا ہے۔ جو چیز خواہش ہے وہ خواب ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ تکمیل کی تاریخ نہ لکھی جائے تو وہ کام نہیں بنتا۔ تو کام وہ ہے جس کے لیے ختم ہونے کی کوئی تاریخ ہو۔ اب آپ آئیے تیسرے مرحلے کی طرف، حکمت اور دانائی کے کاموں کے لیے۔ اس کے اندر 5 چیزیں ہیں۔ آپ کو معاملات کا پورا علم اور فہم ہونا چاہیے، آپ آبجیکٹیو تجزیہ کریں، پھر کاغذ پہ بیٹھ کے یا آپ اتنے اسمارٹ ہو چکے ہیں تو دماغ کے ذریعے سے لاہ عمل تشکیل دیں، آپ مائنڈ میپنگ کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس انگلی سے مٹی پہ یا ریت پہ لکیریں کھینچ کے بھی لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اس کو ہم آج کی ایک اسٹرکچر سائنس کہتے ہیں، مائنڈ میپنگ۔ حکمت عملی اور تدابیر کے مطابق کام کرنے کی کوشش کیجیے، جائزہ لیجیے اور حسب ضرورت تبدیلی لیجیے۔ یعنی مقصد تو ایک ہے، لیکن اپنی اسٹریٹجی اور حکمت کے اندر تبدیلی کی گنجائش ہے، اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ سے 6 سوالات ضرور کریں، اور 6 کاف ہیں یہ کیا کام ہے، یہ کیوں کر رہا ہوں، یعنی اس کی آبجیکٹیوٹی کیا ہے، یہ کیسے کریں گے، یہ کب ہونا ہے، یہ کہاں ہونا ہے، اور یہ کون کرے گا۔ یعنی شروع کے 3 کاف کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور آخر کے 3 کاف کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ آخری 3 کاف جو ہیں وہ ایکشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور شروع کے 3 کاف جو ہیں وہ پلاننگ سے ریلیٹڈ ہیں۔ بعض اوقات اچھی بات بے وقت کہنے پر بھی مصیبت لے آتی ہے۔ اب آپ آئیے چوتھے مرحلے کی طرف، اور وہ ہے منصوبہ بندی۔ اس کے بھی 5 مراحل ہم نے متعین کر کے آپ کو بتا دی ہیں، یعنی نصب العین اور مقاصد کے پیش نظر آپ منصوبہ بندی کریں، مختلف مدت کے کاموں کی فہرست اور شیڈول بنائیں، ترجیحات کا تعین کریں، اور پھر عمل کریں، اور عمل پہم ہو اور استقامت کے ساتھ فاستقم کما امرتوں پر عمل کریں، اور باقاعدگی سے جائزہ اور احتساب لیتے رہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اوقات کی صورت میں آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی محفل میں تقریر کر رہے ہوں گے تو یہ صرف ایک سلائیڈ آپ کو آدھے گھنٹے کی تقریر کا لوازمہ فراہم کر سکتی ہے۔ اپنے آپ سے
ये सवालात करें जब तरजीहात मुकर्रर कर रहे हों कि मुझे क्या करने के लिए रखा गया है, मेरा सबसे अहम तरीन और काबिल कदर काम कौन सा है, मेरी बुनियादी जिम्मेदारी क्या है, वो क्या काम है जो आप और सिर्फ आप कर सकते हैं, बाकी काम दूसरों को दिए जा सकते हैं, और मेरे वक्त का सबसे ज़्यादा काबिल कदर इस्तेमाल क्या है। ये अपने आप से ज़रूर सवाल करें। जब आप तरजीहात मुतय्यन करना चाहते हैं तो ऊपर से नीचे आप लाइन के अंदर 1 2 3 4 करके लिख लें कि मुझे ये काम करना है, और फिर एक कागज की एक ग्रिड बना लें जो इस चौकोर की सूरत में आ जाएगी। उसमें एक हो जाएंगे वो काम जो अहम और फौरी नौइयत के हैं, दूसरे काम वो अहम होंगे लेकिन गैर फौरी नौइयत के होंगे, तीसरे काम जो हैं वो गैर अहम होंगे मगर फौरी नौइयत के होंगे, और चौथे काम गैर अहम और गैर फौरी होंगे। तो जो काम अहम और फौरी हैं वो आपको इमीडिएटली करने हैं, और जो काम गैर अहम मगर फौरी हैं उसके लिए आपको टीम के ज़रिए से, तफवीज़ के ज़रिए से करना होगा, और बाकी कामों के लिए आपको वक्त निकालना होगा, और जो गैर अहम और गैर फौरी हैं वो आप न करें तो बेहतर है। अंग्रेज़ी के अंदर इसको दूसरे तरीके से दूसरे कलर्स में डाला गया है। अब आप आइए चंद अखलाकी अक़दार की तरफ जो आपकी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म, मौसर, मोतबर और मुसद्दिक बनाने के काम आ सकती हैं। वो ये हैं कि हमेशा सच बोलें, अमानतदारी से कायम काम करें, जो वादा करें वो पूरा करें, अपनी ज़ात के साथ इंसाफ करें, और ये वफादारी का सबूत दें। ये वो चीज़ें हैं जो अखलाकी अक़दार बिला किसी मज़हब की तफरीक और मसलक के ये एक यूनिवर्सल अक़दार हैं जो हर जगह काबिल कबूल और काबिल एहतराम है। अब आप आइए अखलाक आम्मा यानी माशरे में रहने के लिए आगे बढ़ने की ख्वाहिश बहुत ज़रूरी है। फला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, दुनिया से अपना हक लेना मत भूलें। अक़दार की कदर करें, हिल्म और बुर्दबारी दिखाएं, मुस्कुराहट हो, लिबास अच्छा साफ सुथरा हो, अंदाज़े गुफ्तगू लोगों के दिलों में जगह करने वाला हो, आप अपनी ज़ात का भी एहतराम करें और दूसरों का भी एहतराम करें, कारोबारी और माशरती अखलाकियात का ख्याल रखें। अगर आप अपने इलाके में हैं तो वहाँ के माशरती तकाज़े मुख्तलिफ होंगे, आप किसी और शहर में जाएंगे तो वहाँ के माशरती तकाज़े मुख्तलिफ होंगे, आपको इसका इल्म होना चाहिए। इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स बहुत अहम होती है, और बर्दाश्त का मादा जो है अपने अंदर रखने की कोशिश करें। जब आप माशरती ज़िंदगी के अंदर होते हैं तो फिर आपको इन 2 या 3 चीज़ों पर अमल करने की बहुत ज़रूरत होती है। सीधे हाथ पे जो एक पुल बना हुआ है जिस पे 2 बकरे आपने सामने आ रहे हैं, वो इसके नीचे दरिया है और ये दोनों टकराने वाले थे, और मैं की आवाज़ आती थी, मैं वो वाली जो हम उर्दू में बोलते हैं ईगो वाली, मैं हूँ और आप हैं। तो फिर दोनों टकराते और दोनों टकरा कर दरिया के अंदर गिरते हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, जो सियासत में होता है। उससे में एक बकरा जो है दूसरे से कहता है कि मैं बैठ जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर से वो कवर ले लो, तुम भी बच जाओगे, मैं भी बच जाऊंगा। ये भी सियासत में होता है, लेकिन ये घरेलू जिंदगी के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है। चार दीवारी के अंदर बहुत अहमियत है, मकान के अंदर बहुत अहमियत है, मकान को घर बनाने के लिए बहुत अहमियत है, कारोबार के अंदर बहुत अहमियत है, खासकर ख़ानदानी कारोबार के अंदर और रिश्तेदारियों के अंदर बहुत अहमियत है, और सबसे अहम यह है कि हमारी तंजीम के अंदर बहुत अहमियत है।
اردو کے 4 حروف ہیں ر ف ی قاف. پہلا لفظ بنتا ہے رفیق. آپ رفاقت کے ذریعے سے اور رفیق بن کر لوگوں سے کام لیں. لیکن اگر آپ پارٹی بن گئے تو فریق بنیں گے, اور جب فریق بنیں گے تو ٹکراؤ ہوگا, ٹکراؤ ہوگا تو بالآخر آپ فقیر بنیں گے. تو یہ اردو کے 4 حروف ہیں, اس سے 3 کام کے الفاظ بن گئے ہیں. اب آپ آئیے چند عادات کی طرف جن کو منظم زندگی کے لیے ترک کرنا بہت ضروری ہے. ایک ہے تساہل, سستی اور کاہلی. تساہل آپ کو کوئی کام شروع نہیں کرنے دیتا, لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پرفیکشن, اکملیت. وہ کوئی کام آپ کو ختم نہیں کرنے دیتا. تو بہت سارے ایسے کارآمد, ذہین, ٹیلنٹڈ لوگ ایسے ہیں جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے کام شروع نہیں کر سکتے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اکملیت پسندی یا پرفیکشن کی وجہ سے کام ختم نہیں کر سکتے. حسد اور کینہ جو ہے ہمیں کھاتا رہتا ہے. غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے, ندامت پہ ختم ہوتا ہے. تلخی اور چڑچڑا پن آپ کو لوگوں کے تعاون سے محروم کرتا ہے. منفی انداز فکر آپ کو مایوسی کا شکار کرتا ہے. فضول گفتگو آپ کی اہمیت کو کم کرتی ہے. فوری رد عمل کر کے آپ ایک جذباتی انسان کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں. جھگڑے کر کے آپ اپنا امیج خراب کرتے ہیں. عجب کر کے یعنی دوسروں کو حق عزت کے ساتھ دیکھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے آپ بہت سارے کاموں میں ناکام ہو جاتے ہیں. اور تضییع اوقات یا وقت کا بہتر استعمال کا نہ ہونا آپ کی زندگی کو ضائع کر رہا ہوتا ہے. یہ 10 چیزیں ہیں جو متروکات کے اندر شامل ہیں. اب آپ آئیے متوازن زندگی 8, 9 اور 10, اس میں ہم آپ کو کچھ اشارات کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں توازن, یہ پتھروں کی مثال دی گئی ہے. زندگی کا توازن ایسا ہی مشکل ہے, اور کام اور فیملی, دعوت اور کام, دعوت اور فیملی, یہ ایک ایسا ٹرائنگل ہے جس کے اندر ہمیں توازن برقرار رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اس لیے کہ دعوت بھی ضروری ہے, معاش بھی ضرورت ہے, وقوع انفسکم اہلکم نارا, گھروں کو انتظام بھی ہمارے ذمے ہے, اور ہم دائی بھی ہیں اور ہم رائی بھی ہیں. مثبت انداز فکر, آدھا گلاس خالی ہے یا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے؟ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, یہ مثبت انداز فکر ہے. 11:15 نہیں ہوئے ہیں, 10:45 ہوئے ہیں. اچھی صحت, قوت عمل اور جم کر کام کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے. خوشگوار زندگی کے لیے اعتدال اور توازن ضروری ہے. کرپشن سے بچیں. یہ خیانت نہیں ہے, بلکہ جس منصب پر آپ کام کر رہے ہیں اور وہ کام اس منصب کے مطابق نہیں کر رہے, تب بھی قابل مواخذہ ہے. اولاد کی تربیت کریں, حقوق العباد ادا کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, حقوق اللہ کا خیال رکھیں, ضد اور انا سے بچیں, اپنے امور کو تقسیم کریں, لوگوں کی تربیت کریں. ممکن ہے کل صبح اس جگہ پر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ ہو, اور ہماری جگہ کوئی اور ہو, اور معاشرے سے تعاون کا سلیقہ سیکھیں. اب آپ آئیے چند انتظامی صلاحیتوں کی طرف. ٹیم ورک, مل کر کام کرنا اور مل کر کام کرنے کی صلاحیت, یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جس کا خیال رکھیں, اور جو آپ کو کتاب دی جا رہی ہے اس کے اندر اشارات بھی ہیں. تفویض امور, کام کون کرے گا, یہ ایک اہم فن ہے اور اس کی تربیت کی ضرورت ہے. جس کو کام سونپیں, پوسٹ مین کی طرح کام نہیں دیں, بلکہ بیٹھ کے اس کو سمجھائیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے, یہ کب ہے, یہ کہاں ہے, اور کون ہے. تو کون آپ ہیں, باقی 5 چیزیں آپ تفصیل سے بتائیں,
اور بتائیں کہ میری توقعات یہ ہیں اور مجھے یہ کام اس تاریخ سے پہلے آپ کر کے دیں، اور اس دوران آپ ان کو یاد دہانی بھی کراتے رہیں گے، اور کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے ٹائم فریم بھی پہلے سے بنا لیں کہ آپ کو اگر بات کرنی ہے تو اس موقع پر کریں۔ یاد دہانی، فالو اپ، دہرانا اور پیچھے پڑنا۔ یکسوئی اور جم کر کام کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ دیکھیں بلی کے اندر بہت بڑی خوبی ہے، جب شکار کرتی ہے، حملہ کرتی ہے تو کتنی پرسکون ہو کر کئی منٹوں تک پرسکون رہتی ہے، پھر وہ جمپ لگاتی ہے۔ اداروں اور افراد اور اپنی قوم کو کچھ دے کر جائیے، کنٹریبیوشن کیجیے۔ اس ملک کو قوم نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے۔ ایسے درخت لگائیے جو گھنے بھی ہوں اور پھلدار بھی، تاکہ اگلی نسل ان سے مستفید ہو سکے۔ مینار کے پتھر بننے کی کوشش مت کیجیے، بنیاد کے پتھر بنیے، پھل نہیں بیج بنیے، تاکہ آئندہ نسل فائدہ مند ہو۔ اصل کام تو اخلاص نیت سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے اور ان کا فائدہ پہنچانا ہے۔ الصحیح منی والاتمام من اللہ، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے ظاہر کو اچھا اور شائستہ بنا دے اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا دے، اور ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ اب آپ آئیے منظم زندگی کی چند عادات کی طرف۔ ایک تو ہے خود اعتمادی، وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے کام کے نتائج کو بلند حوصلے اور کھلے دل سے تسلیم کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے۔ اپنی ذاتی ڈائری معین لکھیے۔ آج کے دور میں ذاتی ڈائری کوئی کتابی صورت میں تو نہیں رہی، آپ کا اسمارٹ فون ہے، اس کے اندر ٹو ڈو لسٹ بھی ہوتی ہے، اس کے اندر کیلنڈر بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری فری اپلیکیشنز اویلیبل ہیں، جس کے ذریعے سے آپ اپنے اور اپنے دین کے کام کو، اپنی دعوت کے کام کو، اپنے گھر کے کام کو 5 کیٹیگریز یا 6 کیٹیگریز میں ڈال کے تقسیم کر کے اپنی ٹو ڈو لسٹ، اپنی شیڈولنگ، سب چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو ان اپلیکیشنز کو استعمال کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے لیے بھی ایک تربیت کی ضرورت ہے کہ ان اپلیکیشنز کو ہم کیسے استعمال کریں اور کون سی اپلیکیشن استعمال کریں۔ وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، وقت کو بچایا نہیں جا سکتا، ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور اہداف کے حصول میں جو رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں ہماری عادتیں، خاص کر سستی اور کاہلی، ڈسٹربینس، انٹرپشن، اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ گھر اور دفتر کو منظم کرنے کی کوشش کریں۔ صبح جلدی اٹھ کر کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ نومۃ السحر یورث الفقر، کہ صبح کا سونا فکر و فاقہ و مستی لاتا ہے، اور ہم میں سے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو فجر کی نماز کے بعد نیند کا اوور ٹائم کرتے ہیں۔ آرام اور راحت کے لیے وقت متعین کیجیے۔ اور ایک اہم ترین چیز، ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر رکھنے کی عادت ڈالیے۔ ہر چیز کے لیے ایک جگہ کے اندر، ہر ضروری چیز ایک جگہ پر۔ بہت ساری چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں، اور خریداری کے اندر بھی آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ خریدیں، باقی چیزوں کو آپ اپنے مقام تک پہنچا دیں، اور وہ مقام یا تو چیریٹی ہے، ڈونیشن ہے، خیرات ہے، کسی کو گفٹ ہے، کچھ بھی آپ کر لیں۔ جو چیز آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اس کو سنبھال کر رکھ کر ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی اصول افراد کی شناخت، ان کی صلاحیتوں کی پہچان اور ان کے تفویض امور پہ نافذ کریں۔ تو چیزیں اور معاملات عموماً تنگ کرتے ہیں، ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ جیسے کام کرتے وقت آپ کو عموماً پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، یا آپ کو کام کے دوران نیند آتی ہے، ممکن ہے آپ کو کوئی بیماری ہو جس کا علاج معمولی سی دوائی سے ہو جائے، لیکن آپ نہیں کرتے، تو اس کی شناخت ضروری ہے۔ ناقابل چیزوں پر وقت صرف نہ کریں۔ اپنے اوقات کو پرائم اور نان پرائم ٹائم میں تقسیم کریں۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں 3 گھنٹے ہمارے وہ آتے ہیں جس میں ہم بہت اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں، اور کچھ گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہماری انرجی لیول ہائی ہوتا ہے،
اور اگر پرائم ٹائم اور انرجی لیول جو ہیں وہ دونوں ایک وقت کے اندر ہوں تو کیا بات ہے. اپنی میز کو صاف رکھیں, کام ختم کرنے کی عادت ڈالیں. ہماری خواتین سے یہ چیز سیکھیں, وہ کچن کو کیسے سمیٹتی ہیں اور ہماری دسترخوان کو کیسے سمٹا جاتا ہے. ایک وقت میں ایک کام کریں, ایک تیر سے دو شکار کھیلنے کی کوشش میں صرف آپ تیر ہی کو ظاہر کریں گے. اپنے انتظار کے اوقات کو بہتر طریقے سے استعمال کریں. جب آپ سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں. انا کی خاطر میں تو صحیح نہیں تھا, جواز, اس قسم کی چیزیں نہیں کریں. غلطی پہ معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مکان کو گھر بنانے کی کوشش کریں, گھر والوں کی تربیت کریں. اپنی سالانہ چھٹیوں کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر انداز سے گزارنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کہیں دور جا رہے ہیں تو کوشش کریں ٹرین میں سفر کریں, اس لیے کہ ٹرین واحد سواری ہے جو آپ کو آمنے سامنے بیٹھنے کا موقع دیتی ہے. خاندان سمیت اپنی اجتماعی اجتماعات کرنے کی کوشش کریں, یعنی ایسے پروگرام کریں جس کے اندر دعوت و تبلیغ بھی ہو اور سوشل گیدرنگز بھی ہوں, اور اس کے ذریعے سے جو ہے ایک معاشرتی نیٹ ورک بنانے کی کوشش کریں. اور اس کے اندر آپ بازار بھی لگائیں, لوگوں کو امپلائمنٹ کی بھی اپورچونٹیز دیں, لوگوں کو رابطے کی بھی موقع دیں. یہ قسم کے جو ہے ایک معاشرتی اجتماعات کرنے کی کوشش کریں. یہ دعوت پھیلانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. تجویز ہے, بقیہ آپ لوگ جو ہیں فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. اپنا شناختی کارڈ, تصاویر, بلڈ گروپ, گھر کا پتہ, اہم پتے اپنے پاس ضرور رکھیں. اپنے اثاثہ جات اور واجبات اور لوگوں سے کیے گئے وعدوں کو ضرور نوٹ کریں. نہ معلوم کب آواز دینے والا آ جائے اور ہمیں کوئی موقع نہیں ملے, اور ہمارے گھر والے ہمارے ایسیٹ سے بھی ناواقف ہوں اور ہماری لائبلٹیز سے بھی ناواقف ہوں, اور ہم نے لوگوں سے جو وعدے کیے ہیں اور جن لوگوں کے گھر ہماری محبت و خلوص سے چل رہے ہیں وہ ہم سے محروم ہو جائیں. روزانہ شام کو اپنی کارکردگی کے نشانات لگائیے, اگلے روز کے کاموں کو شامل کیجیے اور ترتیب دیجیے. مہینے میں کرنے والے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے پورے ہفتے کا 7 کالمی پروگرام بنائیے. ہر ہفتے یہ کام کرنا ہے. اگر آپ کو ان افراد تربیہ اکیڈمی نے پرسنل پلانر دیا تو اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. ہر کام کی ٹو ڈو لسٹ بنانے کی کوشش کریں. 80-20 کا فارمولا اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ اگر آپ کاروباری فرد ہیں تو آپ کے 100 میں سے 20 کسٹمر وہ ہیں جو آپ کا 80% مال خریدتے ہیں, اور 100 میں سے 20 وہ سپلائر ہیں جو آپ کو 80% مال سپلائی کرتے ہیں. تو یہ 80-20 کا رول کہلاتا ہے, پیریٹو رول کہلاتا ہے, کہ آپ کے جو ہے 10 کاموں میں سے 2 کام ایسے ہیں جو اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا 80% کام کمپلیٹ ہو جائے گا. جو کام دوسروں کے حوالے کیے جا سکتے ہیں ان کو دوسروں کے حوالے کریں, ان کی تربیت بھی کریں. اب ہم نے تو یہ پوری گفتگو اشارات کی صورت میں 10 نکات پہ کر لی. اب آپ آئیے اس چارٹ پہ جو ہم نے شروع میں آپ کو دکھایا تھا, یعنی زندگی کی 5 لینز اور 6 ویلز. اب آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یار مجھے جو ہے احساس ذمہ داری 8 کے لیول پہ چاہیے, اور ہم نے تمام چیزوں میں یہ 8 لکھ دیا ہے. کہیں 10 بھی ہو سکتا ہے, کہیں 6 بھی ہو سکتا ہے, لیکن مثال کے لیے کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم نے یہ تمام کو 8, کسی کردار اخلاق 10 ہونا چاہیے, رویہ 8 اور ٹیکنالوجی 6. تو ہماری ذاتی زندگی کے اندر 48 پوائنٹس ہونے چاہیے اور ٹوٹل میزان 240 پوائنٹس ہونے چاہیے. لیکن حقیقت میں اگر ہم جائزہ لیں تو ہم 50% پر ہیں, جب اور 8 ہیں وہ ہم 4 کے لیول پر ہیں. تو یہ آپ نے لکھ لیا. تو نتیجتاً جو یہ چارٹ بنے گا, جو آپ کو ان 2 چارٹ کے مجموعے کے طور پہ ایک چارٹ بنا لیں تب بھی کافی ہے, وہ یہ ہے کہ 8 - 4 = 4. یعنی آپ کی ڈیفیشنسی یا گیپ جو ہے وہ 4 5 4 4 4 3 کا ہے, وہ آپ کو پورا کرنا ہے. اس ایکسرسائز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اور اگر آپ کو وقفے کے دوران اس کو کرنے کا موقع ملے تو آپ کر سکیں گے. پھر نتیجتاً یہ ہوگا
کہ آپ کو اپنی احساس ذمہ داری کے حوالے سے اے پلان بنانا پڑے گا، کردار کے لیے بی، اور صلاحیتوں کے لیے جو تربیہ اکیڈمی آپ کو دے رہی ہے وہ ای پلان ہے، انیبلمنٹ پلان ہے، اس کو آپ رکھیں اپنے سامنے۔ پھر اس کے بعد آپ ہر ہفتے اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ من استویٰ یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے۔ آپ اپنے آپ کو ہر ہفتے جو ہے پچھلے ہفتے کے، اگر آپ منڈے سے سنڈے تک کا جائزہ لے رہے ہیں یا ہفتے سے جمعے تک کا جائزہ لے رہے ہیں، تو پچھلے ہفتے کو 0 پہ لے کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج آپ کہاں موجود ہیں۔ تو پھر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ جو شخص کے 2 دن ایک جیسے رہے وہ تباہ ہو گیا۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں فرمایا۔ تحقیق کے مطابق یہ حدیث نہیں ہے بلکہ ایک خواب ہے، لیکن خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترغیب ہے کہ من استویٰ یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے۔ اب آپ آئیے اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے اس قسم کا ٹائم ٹیبل بنائیے۔ آپ کے بلاک ٹائم A to K لکھ لیں۔ آپ کے ٹائمنگ جو ہے صبح 5 سے 7، 7 سے 9، 9 سے 11 اور شام کو 4 سے 6، یہ ایک بلاک ہے۔ پھر 6 سے 8، 8 سے 10، 10 سے 11، 11 سے 5۔ اب اس میں ہم نے کلر بھر لیے ہیں، تو یہ کلر میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کون کون سے کام کرنے ہیں۔ لیکن جو سی سے لے کر جی تک ہیں، یعنی صبح 9 سے لے کر شام کے 6 تک ورک، اس کو بھی آپ کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو بہت زیادہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھے گی، اور جو آپ کے وداؤٹ کلرز ہیں اس ٹائم کو آپ کس بہتر طریقے سے استعمال کر کے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسے ہم نے مزید واضح کیا ہے کہ آپ بلو کے اندر اے ایکٹیویٹی کریں گے، باقی جو نیکسٹ ہے اس کے اندر بی ایکٹیویٹی کریں گے، پھر ورک 1، ورک 2، ورک 3، ورک 4، پھر میٹنگ 1، میٹنگ 2، میٹنگ 5، پھر نماز اینڈ لنچ، نماز اینڈ لنچ، پھر 2 سے 4 چونکہ غنود کی ہوتی ہے تو لوگوں کو فون کر کے فالو اپ کریں، آپ بھی جاگ جائیں گے، دوسرے بھی جاگ اٹھیں گے۔ پھر 4 سے 6 ایڈمن رپورٹ، ایڈمن میٹنگ، پھر 6 سے 8 لوگوں سے بالمشافہ ملاقات، کال کرنا، پھر 8 سے 10 فیملی کے ساتھ، 10 سے 11 فیملی کے ساتھ، 11 سے 5 ریسٹ، پھر مارکس دیں اور نوٹس بنائیں۔ یہ ایک ایکسرسائز ہے، یہ ممکن ہے ابھی نہیں تو آئندہ کسی پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہی چیز اگر آپ ٹو ڈو لسٹ بنا لیں اس انداز سے کہ 1 سے لے کر 10 تک اور 11 سے لے کر 20 تک، کہ بھئی یہ جو ہے مجھے آج کے دن کون کون سے کام کرنے ہیں، پرائیورٹی کیا ہے، اے بی سی، ڈیلیگیٹ کس کو کیا ہے، اور کمپلیٹ ہو گیا تو ٹک لگا دیں۔ اور ٹک کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر بہت اچھے انداز سے کمپلیٹ ہوا ہے تو 10 میں سے آپ اس کو 8 نمبر دے دیں، 10 میں سے 6 نمبر دے دیں، اور یہاں ٹائمنگ لکھ لیں کہ 6 سے 9 اور 4 سے 6، اس طریقے سے آپ بڑھا دیں۔ اب ہم اپنے پروگرام کو ختم کرنے کے طرف جا رہے ہیں۔ پہلی جو چیز یہ سمجھ لیں کہ دنیا سے بے رغبتی آپ سے بڑے بڑے کام لیتی ہے۔ دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے دھوکے کے سامان کے، وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر شخص عدم سے تنِ اوریاں لے کر شہر ہستی میں خریدار کفن آتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ دن میں رزق کو تلاش کرو، دن میں رزق تلاش کرو، اور رات کو اس کو تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ اور پھر اے لوگوں، انتہائی کوشش کے ساتھ جنت کے حریث بنو، اور اپنی کوشش پر جہنم سے بچنے کی فکر کرو، کیونکہ جنت ایسی چیز ہے جس کا چاہنے والا سو نہیں سکتا۔
اور آگ ایسی چیز ہے جس سے بھاگنے والا سو نہیں سکتا۔ اللہ کے آگے سر سجود ہو کر اس شعر کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کہ صرف احساس نظامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اس لیے کہ بہت سارے کام ہمارے گناہوں کی وجہ سے رکتے ہیں، بہت ساری کامیابیاں ہمارے اس لیے حاصل نہیں ہوتی کہ ہمارے آگے گناہوں کے پتھر اور دیواریں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے، زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو مرض سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور امارت کو غربت سے پہلے۔ اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تو ہمارے آج کے دن کے پہلے حصے کو ہمارے کاموں کی درستی، درمیانی حصے کو بہبودی اور آخری حصے کو کامرانی بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ آپ اگر سوال نہیں پوچھ رہے ہیں تو میں پوچھ لیتا ہوں، اس لیے کہ ٹائم تو ابھی باقی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا دیکھیں، اس وقت آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھ اس طرف رہے ہیں اور بیٹھے ایسے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کرسی کو جو ہے نا اسکرین کی طرف کر لیتے اور اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچا لیتے؟ تو یہ وسائل کے استعمال کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم نے سب نے اپنے آپ کو تکلیف دی ہے محض اس لیے کہ یہ کرسی کا رخ اس طرف رہے۔ نہیں، آپ ٹیڑھی بھی کر کے اٹھتے وقت سیدھی کر سکتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ کتاب بھی آپ کو دی جا رہی ہے، زندگی و وقت کی تنظیم، PDF کی صورت میں، سافٹ فارم کے اندر۔ جی، ہارڈ فارم جو ہے وہ آج کل مشکل ہے، اور اس کتاب کے اندر جو مواد ہے اور جو آپ کو پریزنٹیشن بھی دی جا رہی ہے PDF کی صورت میں سافٹ فارم میں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ تو آپ جو ہیں اس کتاب کو پڑھیے، آپ کی بہتری کے لیے اگر کوئی پوائنٹس ہیں تو اسے نوٹ کیجئے، آپ کے افراد کی بہتری کے لیے کوئی پوائنٹس ہیں تو کیجئے، اور اگر آپ کے پاس یا آپ کے دفتر میں ڈیسک ٹاپ ہے یا لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ پہ اس پریزنٹیشن کو جو PDF کی فارم میں ہے ایک ایک سلائیڈ چلاتے رہیں، اور جو خیالات آج آپ نے جمع کیے ہیں، جو گفتگو کے بعد کریں گے اور جو کتاب کے ذریعے سے پڑھیں گے، ممکن ہے آپ کو میری مزید 2 کتابیں بھی سافٹ کاپی کے اندر دے دی جائیں، یہ ان کی ثوابدید پر ہے۔ ان کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے افراد کی کارکردگی کو اور ان کی افادیت کو بڑھانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے ہم نے آپ کو ملٹیپلیکیشن کے اصول پہ دے دی ہیں، اس لیے کہ جمع ایسے ہوتا ہے نا، لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا کریں تو وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ ملٹیپلائی کریں، اور اللہ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی نیت کو بھی دیکھتا ہے، اس کے خلوص کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کے جمع کو ضرب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے تھے جو میرے عرق انفعال کے، کہ میرے رب نے جو ہے میرے پسینے کے قطروں کو موتی سمجھ کے چن لیا۔ وہ اللہ کی شان ہے اور اس کا ظرف ہے، ہمیں تو بندوں کی طرح جو ہے اپنے ظرف کے مطابق مانگنا چاہیے، اللہ اپنے شان اور اپنے ظرف کے مطابق دیتا ہے۔ تو کوئی سوال نہیں ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ اچھا، آپ لوگ کریں گے کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا اس پروگرام کے بعد۔ جی جی، وہ ذرا اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر۔ اچھا دیکھیں، آپ جو ہے نا ایک کاغذ آپ کے پاس آ چکے ہیں نا، پیچھے خالی ہے نہیں خالی؟
جی جی آ گیا کافی ہے. اچھا اب میں جو ہوں نا 1 منٹ صبر کریں, میں ایک بناتا ہوں یہ والا. یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, اب میں آپ کو یہاں ڈال دیتا ہوں. دیکھیں یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ نظر آ رہا ہے؟ اب آپ نے کاموں کی فہرست بنا لی اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو آپ کے امپورٹنٹ بھی ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں, وہ یہاں لکھیں گے. وہ کون سے کام ہیں جو آپ کے ارجنٹ ہیں اور ناٹ امپورٹنٹ ہیں. وہ کون سے کام ہیں جو آپ کے امپورٹنٹ ہیں لیکن ناٹ ارجنٹ ہیں. اور یہ وہ کون سے کام ہیں جو نہ امپورٹنٹ ہیں نہ ارجنٹ ہیں. تو اس انداز سے اگر آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو یہ آپ کو کوارڈرنٹ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں کن کاموں کو کہاں ڈالنا ہے. میں آپ کو ایکسپلین ہو گیا یہ والی چیز؟ اور یہی چیز جو ہے ہم نے اپنے ان پلانرز کے اندر ان چیزوں کے اندر آپ کو پیش بھی کی ہے. یہ کوارڈرنٹ کہلاتا ہے, آئزن ہاور کوارڈرنٹ ہے, جس میں جو ہے اس نے یہی کہا تھا کہ بھئی جو چیزیں امپورٹنٹ اور ارجنٹ ہیں وہ, جو چیزیں امپورٹنٹ اور ناٹ ارجنٹ ہیں اس کیٹیگری میں کام کو کریں, بقیہ کام آپ خود کر سکتے ہیں. اور کوئی سوال؟ پارٹیسپینٹس کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے قیمتی وقت نکالا صبح. اس وقت آپ کا صبح کا وقت ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام